नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज की तरबियत के इस प्रोग्राम में आप तमाम हजरात का इस्तकबाल है। आपको पता है कि इंशाअल्लाह अनकरीब हज का सीज़न, हज का मौसम शुरू हो रहा है। अगस्त के दूसरे हफ्ते के अंदर मनासिक के हज अदा किए जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो आज़मीन हैं, जो इस बार इमसाल बैतुल्लाह का इरादा कर रहे हैं, वो हज की तैयारियां कर रहे होंगे और करनी भी चाहिए। उसकी वजह यह है नाजरीन कि इस्लाम की जो और इबादत हैं, मिसाल के तौर पे नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, इनमें अगर कुछ कमी बेशी हो जाए तो उसको दूर करने का और उसका इआदा करने का आपके पास मौका रहता है। मसलन अगर नमाज में आपसे कुछ कमी हो जाए तो आप सजदे सहव कर सकते हैं, नमाज को दोहरा सकते हैं। इसी तरह रोज़े के अंदर अगर आपसे किसी वजह से रोज़ा छूट जाए तो आप रमज़ान मुबारक के बाद रोज़ा रख सकते हैं। किसी वजह से आप ज़कात नहीं दे पा रहे हैं रमज़ान मुबारक में या एक साल गुजरने के बाद, तो थोड़ा उसमें आपको गुंजाइश है कि आप उसे थोड़ा बाद में अदा कर दें। लेकिन आप देखिए, सफ़र हज और हज बैतुल्लाह वो इबादत है कि जिसे आपको बेहतरीन तरीके से इसलिए अदा करना है कि इसमें आपको दोहराने की गुंजाइश नहीं है। अगर आपकी लापरवाही से और आपकी गफलत से मनासिक के हज में कोई भूल चूक हो जाए या कोई चीज़ रह जाए तो फिर वतन आने के बाद आपको ये मौका नहीं कि आप जाके उसको दोहरा लें और उसको करेक्ट कर लें। इसलिए ये बहुत मुनासिब है कि हज की तैयारी बहुत एहतमाम से की जाए और ये सोच के की जाए कि 95-90% लोग ज़ाहिर है एक ही बार हज बैतुल्लाह को जाते हैं, उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलता। तो हम इसे बेहतरीन तरह से अदा करें और अपनी जानिब से, अपनी दानिश में पूरी कोशिश ये हो कि हमसे कोई भूल चूक ना हो, कोई कमी बेशी न रह जाए, ताकि ये अजीम तरीन इबादत जिसके बारे में जो बशारतें दी गई हैं वो इस कदर हैं, इतनी अजीम हैं, यानी ये कि इसका बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं, या ये कि हज गुनाहों को इस तरह धो देता है जैसे आप माँ के पेट से पैदा हुए हैं। जब आप पलटते हैं तो आप इस तरह से पलटते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान मजीद में जो इसके ताल्लुक़ से हमें बशारतें दी गई वो इतनी अजीम शान हैं, वो इतनी खुशायंद हैं। तो इसी हिसाब से ज़ाहिर है कि इसकी तैयारी और इसका एहतमाम करने की भी ज़रूरत है कि हम हज की तैयारी इस तरह से करें कि हमसे उस अर्ज़ मुक़द्दस पर जाकर मनासिक के हज में हमारी तरफ से कोई कोताही न हो। और इसीलिए ये जो आज़मीन के लिए तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है, उसका बुनियादी मकसद भी यही है। मैं आप हज़रात से ये कहूँगा कि आप लोग बेइंतहा खुशकिस्मत हैं जिन्हें अल्लाह ताला अपने घर की ज़ियारत और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हबीब के दर पे बुला रहा है। तो ज़ाहिर है कि आपको ये कोशिश करनी चाहिए जाने से पहले कि आप गुनाहों से अच्छी तरह पाक साफ़ हों। हम सबको कोशिश करनी चाहिए, अल्लाह का शुक्र बजा लाएँ, इसलिए कि करोड़ों हिंदुस्तानी मुसलमानों के अंदर अल्लाह ने आपको चुना है उस अर्ज़ मुक़द्दस के लिए। तो इस पर जितना शुक्र करें और ये समझना चाहिए कि ये खालिस अल्लाह का फ़ज़ल है, इसमें हमारी दौलत को दखल नहीं, इसमें हमारी किसी ओहदे को दखल नहीं। जिसका बुलावा आया, जिसे अल्लाह ने अपने घर बुलाना चाहा, अपना मेहमान बनाना चाहा, वो वहाँ जा रहा है। तो ज़ाहिर है कि जिस अज़ीम दरबार में हम जा रहे हैं उतनी ही अज़ीम शान हमारी तैयारी भी होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि हज के इस मुबारक अज़ीम तरीन पाकीज़ा तरीन सफ़र से पहले हम अपने जिस्म और अपनी रूह को पाकीज़ा करें, अपने दिल को पाक साफ़ शीशे की तरह करें। किसी के ताल्लुक़ से हमारे दिल में मैल, कुचैल, बुग़्ज़ और इस तरह के जो निगेटिव और मनफी जज्बात हैं वो नहीं होने चाहिए। हमारा दिल पाक साफ़ हो। हर एक से जिसके साथ हमें लगता है कि इससे हमने थोड़ी बहुत उसके साथ हमारा मामला ठीक नहीं रहा, ये हमने ज़्यादती की, तो बेहतर होगा कि हम उससे तौबा मांगें और हर उस शख्स से जिससे हमारा मामला है अपने मामलात को बिल्कुल साफ़ करके हर कर्ज़ की अदायगी के साथ, किसी का आपके पास ऊपर कुछ बाकी है वो अदा करके इंतहाई पाक साफ़ होके हम हज की इस सफ़र को इख्तियार करें। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि ये मुबारक तरीन सफ़र इस बात का तकाज़ा करता है, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया, कि हम अपने जिस्म के साथ साथ अपनी रूह को पाक करें, तक़वा इख्तियार करें, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर इख्तियार करें और ये उम्मीद रखें इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से कि हम इस मुबारक सफ़र से जब पलट के आएंगे तो हम एक बेहतरीन इंसान, बेहतरीन मुसलमान, बेहतरीन शहरी बनेंगे। मुझे आप हज़रात से एक बात ये अर्ज़ करनी है। अपने तजर्बात की रोशनी में अल्हम्दुलिल्लाह 12 अर्ज़ मुक़द्दस पर जाने का मौका हुआ,
چونکہ میں ڈاکٹر ہوں تو ہندوستانی ڈاکٹرز کی ٹیم انڈین میڈیکل مشن کے ساتھ بارہا جانے کا اتفاق ہوا. میں آپ سے پہلی گزارش تو یہ کروں گا کہ آپ سامان کم سے کم لے کے جائیں. کوشش یہ کریں کہ آپ جتنے ہلکے ہوں گے اتنا ہی آپ آسانی سے رہیں گے. اس جگہ پر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں کھانے کی ہر چیز وافر مقدار میں ملتی ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہاں سے آپ کو اس طرح کی چیز، چاول، دال اور آٹا، بہت سے لوگ اس طرح کی چیز لاد کے لے جاتے ہیں، وہ سامان آپ کو اٹھانا پڑتا ہے اور پھر وہاں وہ اس سے بہتر کوالٹی کا اور تقریباً اسی ریٹ میں، بعض مرتبہ اس سے کم ریٹ میں وہاں پر دستیاب ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس طرح کی کوئی چیز کھانے پینے کی نہ لے کے جائیں. وافر مقدار میں ہوٹلز ہیں، آپ کو ہر طرح کے ہوٹل اپنے ذائقے کے مطابق کھانا وہاں مل جائے گا. آپ جتنا کم سامان رکھیں گے اتنا ہی آپ عافیت میں، اتنا ہی آپ سکون سے رہیں گے. دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کروں گا، چونکہ گرمیوں کے دن ہیں اور یہ جو موسم حج ہے یہ گرمیوں کے دن میں آ رہا ہے، کثرت سے آپ اس ارض مقدس پر جب پہنچیں تو بار بار پانی پئیں. وہاں پر پھلوں کا جوس اسی پانی کی قیمت کے اوپر، بلکہ بارہا اس سے سستی قیمت کے اوپر دستیاب ہے. بار بار پانی کا استعمال کریں، کیونکہ ٹیمپریچر وہاں 48-49 ڈگری سیلسیس تک رہتا ہے. اس حساب سے آپ اپنے آپ کو یو مسٹ کیپ یور سیلف فلی ہائیڈریٹڈ. پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے آپ کو. جو لوگ ڈائبٹیز اور شوگر کے مریض ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ وہاں جا کر اپنی دوائیں چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، زمزم سے عقیدت اور زمزم کے فائدے اپنی جگہ، لیکن آپ اپنے آپ کو کسی مصیبت میں نہ ڈالیں. یہ نہ ہو کہ جو شوگر کے مریض ہیں وہ اپنی دوا چھوڑ دیں اور وہ خوب کھجور کا استعمال کریں. یہ مناسب نہیں ہے. ہمیں احتیاط کرنا چاہیے اور احتیاط کرنا سنت بھی ہے. آپ جانتے ہیں، زمزم پئیں، آپ کا دل چاہے کھجور کھائیے، لیکن جو شوگر کے مریض ہیں ان سے میں کہوں گا کہ وہ اس معاملے میں ذرا احتیاط کریں. ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ شوگر کھجور کھانے سے آپ کی شوگر لیول، بلڈ شوگر بڑھ جائے. اس کا احتیاط رہیں گے. اپنی دوائیں نہ چھوڑیں. جو بلڈ پریشر کی یا شوگر کی دوائیں یا دیگر دوائیں، مثال کے طور پہ کسی کو تھائرائیڈ ہے، خواتین میں بہت تھائرائیڈ کی بیماری عام ہے، اپنی دوائیں اپنے ساتھ رکھیں اور انہیں اس طرح لیتے رہیں جس طرح آپ یہاں اپنے وطن کے اندر لیتے ہیں. تیسری چیز میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس جگہ جب آپ جا رہے ہیں، آپ ایک ہندوستان کے سفیر، اپنے ملک کے ایک سفیر کی حیثیت سے جا رہے ہیں. آپ اپنے ملک کی شہری ہونے کا بہترین نمونہ پیش کیجئے. جو مقامی اس ملک کے قوانین ہیں اس کی پاسداری کیجئے، اس کا احترام کیجئے، ٹریفک کے قوانین کا احترام کیجئے. سڑک کو کراس کرتے وقت ہم عام طور پہ بائیں طرف دیکھتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر ڈرائیور جو ہے وہ بائیں جانب بیٹھتا ہے، لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے. تو سڑک کراس کرتے وقت یہ احتیاط زیادہ رکھیے کہ آپ داہنی جانب ضرور دیکھیں. بائیں جانب اور داہنی جانب دیکھ کے سڑک کراس کریں. بہت سے حادثات میں نے دیکھا ہے صرف اس غفلت کی وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ ہم سڑک کراس کرتے وقت صرف ہم نے ایک طرف دیکھا اور بڑی تیز رفتار سے جو گاڑیاں گزرتی ہیں وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں. بہت سے حادثات ہوتے ہیں. تو آپ اپنے ساتھ جو لوگ ہیں، اپنے ضعیفوں کا، اپنی خواتین کا خاص خیال رکھیں. جو لوگ ماشاءاللہ تندرست و توانا ہیں، 50 سال سے کم عمر کے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کا خیال رکھیں. دیکھیے، حج کو اگر آپ بہترین طریقے سے ادا کرنا چاہتے ہیں، حج کو آپ مقبول بنانا چاہتے ہیں، حج مبرور چاہتے ہیں، تو آپ دوسروں کا خیال رکھیے. ناتواں، ضعیف، کمزور خواتین جو آپ کے، اور اگر بچے ہیں ان کا خیال رکھیے، خواتین کا خیال رکھیے، سینئر سٹیزن کا خیال رکھیے. ہاتھ پکڑ کے انہیں سڑک کراس کرائیے اگر کہیں کرنا ہے، اور قدم قدم پہ ان کا خیال رکھیے. اگر آپ کو دوسری یا تیسری منزل پہ جانا ہے، آپ کوشش کیجیے کہ ضعیف لوگوں کو آپ لفٹ میں موقع دیں. جو توانا اور تندرست لوگ ہیں وہ زینے کے ذریعے اس کا استعمال کر سکتے ہیں. کوشش ہم یہ کریں، بہترین حج اور سب سے زیادہ فائدہ دینے والا حج وہ یہی ہے کہ آپ اپنی ضروریات کو ایک طرف کر کے دوسروں کی تکالیف اور دوسروں کی ضروریات کو مقدم رکھیں. اس سے آپ کا حج بہترین طریقے کا انشاءاللہ ہوگا. اس کے یہ اپنی ذات سے آپ کوشش کریں کسی کو نقصان نہ ہو، کسی صورت میں کسی کو نقصان نہ ہو. پورے سفر میں اس بات کا خیال رکھیں کہ کم سے کم گفتگو کریں. فضول گفتگو کرنے سے اس بات کا امکان رہتا ہے کہ ہم گناہ کے قریب ہوں. غیبت ہو جائے گی، کسی کی دل آزاری ہو جائے گی. خاموشی اختیار رکھیں، اذکار کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں. اور جہاں آپ کو وقت ہو، آپ کہیں انتظار کر رہے ہیں کسی جگہ، آپ کے پاسپورٹ اسٹیمپ ہونے گئے ہیں، یا آپ جب امیگریشن پہ جاتے ہیں تو آپ کو انتظار کرنا ہوتا ہے، تو میں نے دیکھا کہ لوگ بعض مرتبہ بہت بد احتیاطی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ایسی گفتگو کرتے ہیں جو گناہ کے زمرے میں آ جاتی ہے. میں آپ سے گزارش ہے، آپ سب کے پاس موبائل رہتے ہیں، آپ اس وقت تلاوت کریے، قرآن پاک نکال لیجئے، اس کو پڑھیے اور اپنی دانش میں یہ کوشش کیجئے کوئی بے جا گفتگو آپ سے نہ ہو. ان تمام امور کا آپ خیال رکھیں.
اپنی ضروریات پر دوسروں کو فوقیت دیں. اور ایک بات اور عرض کروں گا، دیکھیے آج کل یہ موبائل اور نیٹ ورکنگ اور سوشل میڈیا جب سے آیا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ اس عرص مقدس پر بھی لوگ عبادات کے بجائے، روضہ مبارک پہ حاضر ہونے کے بجائے، طواف کثرت سے کرنے، بار بار طواف کرنے کے بجائے ان چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. ادھر فوٹو ادھر سیلفی. یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا. آپ حج کو پکنک مت بنائیے. خدا را لاکھوں روپے خرچ کر کے اتنی عظیم ترین مقدس ترین جگہ پر آپ جا رہے ہیں جو دنیا کی سب سے زیادہ مقدس ترین جگہ ہے. اس سے بڑا کون سا مقام ہوگا کہ آپ مکہ مکرمہ میں موجود ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 53 سال اس ارض مقدس پہ گزرے ہیں. آپ کا بچپن، آپ کی جوانی اس مبارک سرزمین پہ گزری ہے. اور مدینہ المنورہ کا تو کہنا ہی کیا ہے. ان مقامات کا تو ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک پل انتہائی قیمتی ہوتا ہے. تو میں نے چونکہ یہ بد احتیاطی دیکھی ہے، لوگوں کو طواف کر رہے ہیں اور موبائل لگا ہوا ہے، ادھر پکچر. یہ تمام پکس اویلیبل ہیں نیٹ کے اوپر. آپ اپنے وطن میں آ کے بھی لے سکتے ہیں. کہیں ایک آدھ جگہ آپ نے اس کو فوٹو کھینچ لیا ایک الگ بات ہے، لیکن مسلسل جو لوگ اسی میں رہتے ہیں، ایک طواف کیا اور آپ اسے فیس بک پہ اپلوڈ کر رہے ہیں. یہ حج اور یہ مناسک حج یہ کسی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے نہیں ہے، یہ دوسروں کو اطلاع دینے کے لیے نہیں ہے. اگر یہ اللہ کے یہاں رجسٹر ہو جاتے ہیں، اللہ قبول کر لیتا ہے تو وہ سب سے بڑی چیز ہے. اور اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ دلوں کا حال جانتا ہے. تو اپنے حج کو، مناسک حج کو، اپنی وہاں کی حاضری کو خدا را ضائع مت کیجیے. ایک ایک پل کی قدر کیجیے اور اپنے موبائل کو کم سے کم استعمال کیجیے. یہ نہ ہو کہ آپ کا زیادہ تر وقت اس موبائل اور سوشل میڈیا اور فیس بک کے نظر ہو کے رہ جائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان تمام امور کا آپ خیال رکھیں، اپنی ضروریات پر دوسروں کو فوقیت دیں. اور ایک بات اور عرض کروں گا، دیکھیے آج کل یہ موبائل اور نیٹ ورکنگ اور سوشل میڈیا جب سے آیا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ اس عرص مقدس پر بھی لوگ عبادات کے بجائے، روضہ مبارک پہ حاضر ہونے کے بجائے، طواف کثرت سے کرنے، بار بار طواف کرنے کے بجائے ان چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. ادھر فوٹو ادھر سیلفی. یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا. آپ حج کو پکنک مت بنائیے. خدا را لاکھوں روپے خرچ کر کے اتنی عظیم ترین مقدس ترین جگہ پر آپ جا رہے ہیں جو دنیا کی سب سے زیادہ مقدس ترین جگہ ہے. اس سے بڑا کون سا مقام ہوگا کہ آپ مکہ مکرمہ میں موجود ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 53 سال اس ارض مقدس پہ گزرے ہیں. آپ کا بچپن، آپ کی جوانی اس مبارک سرزمین پہ گزری ہے. اور مدینہ المنورہ کا تو کہنا ہی کیا ہے. ان مقامات کا تو ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک پل انتہائی قیمتی ہوتا ہے. تو میں نے چونکہ یہ بد احتیاطی دیکھی ہے، لوگوں کو طواف کر رہے ہیں اور موبائل لگا ہوا ہے، ادھر پکچر. یہ تمام پکس اویلیبل ہیں نیٹ کے اوپر. آپ اپنے وطن میں آ کے بھی لے سکتے ہیں. کہیں ایک آدھ جگہ آپ نے اس کو فوٹو کھینچ لیا ایک الگ بات ہے، لیکن مسلسل جو لوگ اسی میں رہتے ہیں، ایک طواف کیا اور آپ اسے فیس بک پہ اپلوڈ کر رہے ہیں. یہ حج اور یہ مناسک حج یہ کسی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے نہیں ہے، یہ دوسروں کو اطلاع دینے کے لیے نہیں ہے. اگر یہ اللہ کے یہاں رجسٹر ہو جاتے ہیں، اللہ قبول کر لیتا ہے تو وہ سب سے بڑی چیز ہے. اور اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ دلوں کا حال جانتا ہے. تو اپنے حج کو، مناسک حج کو، اپنی وہاں کی حاضری کو خدا را ضائع مت کیجیے. ایک ایک پل کی قدر کیجیے اور اپنے موبائل کو کم سے کم استعمال کیجیے. یہ نہ ہو کہ آپ کا زیادہ تر وقت اس موبائل اور سوشل میڈیا اور فیس بک کے نظر ہو کے رہ جائے. اب جب آپ اپنے وطن سے روانہ ہو رہے ہیں تو میں نے آپ سے عرض کیا ہلکے ہوئیے، کم بیگز لیجئے، کم سامان لیجئے. 4-5 جوڑی کپڑے، 2 جوڑی احرام، سلیپرز پہننے کے، اور جو آپ کی ضروری چیزیں ہیں، آپ کی دوائیں ہیں، آپ کا چشمہ ہے، اس طرح کی چیزیں، تسبیح ہے، آپ کی جائے نماز ہے، ایک چادر ہے، ایک چٹائی جو فولڈنگ چٹائی ہوتی ہے جسے ہم مزدلفہ میں جب رات گزارتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ آپ لے کے ایک بیگ جو بناتے ہیں جو آپ جہاز کے اندر لے جاتے ہیں، پلین کے اندر، جسے کیبن بیگ کہتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ میں لے لیجئے اور اس میں وہ چیز رکھیے جو آپ کے راستے کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ٹاول ہے، آپ کی دوائیں ہیں، کچھ کھانے پینے کی چیز ہے، آپ کی جائے نماز ہے. اور ایک بیگ سوٹ کیس جو ہوتا ہے جس میں آپ یہ باقی سامان رکھیں گے، جس میں آپ اپنی سیزر رکھ سکتے ہیں، آپ اپنا نیل کٹر رکھ سکتے ہیں، آپ شیونگ کے جو استعمال کرتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں. وہ ساری چیزیں اس میں رکھیے جو پلین میں جاتا ہے. اس کے اندر آپ نکیلی چیز بھی رکھ سکتے ہیں، اس کے اندر آپ سر میں ڈالنے والا تیل بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اس طرح کی کوئی چیز آپ پلین میں لے کے اپنے بیگ میں لے کے نہیں جا سکتے. خواتین جو بیگ عام طور پہ ٹانگتی ہیں اپنے کندھے کے اوپر، شولڈر بیگ ٹائپ کا جو ہوتا ہے، اس میں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ اس میں کوئی نکیلی چیز، اس میں کوئی نیل کٹر، سیزرز، چاقو وغیرہ نہ ہو، چونکہ وہاں پر یہ قطعاً منع ہے کہ آپ کوئی بھی نکیلی چیز لے کے جہاز کے اندر، پلین کے اندر چڑھیں. اس کا آپ خاص خیال رکھیے گا. اب آپ جب ارض مقدس پر جانے کے لیے تیار ہو گئے تو اپنے وطن چھوڑتے وقت جب
تیاری ہو جائے اور آپ اپنے ایئرپورٹ جہاں نزدیک ترین آپ کا جو ایئرپورٹ ہے، مثال کے طور پہ اتر پردیش کے جو لوگ ہیں اگر وہ دلی جا رہے ہیں یا لکھنؤ جا رہے ہیں تو اپنے وطن سے نکلتے وقت 2 رکعت نماز صلاۃ سفر بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ اس میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آپ ہی کا فضل و کرم ہے کہ آپ نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں اتنی عظیم و شان سرزمین کی حاضری کے لیے تیار ہوا ہوں، خالصتاً اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کا شکر کرتے ہوئے سفر کے اندر عافیت کی، خیریت کی دعا کرتے وقت آپ اپنے گھر والوں سے رخصت ہوئیے۔ اور دیکھیں میں آپ سے پھر عرض کروں گا، حج بہت عظیم و شان عبادت ہے، یہ کوئی پکنک نہیں ہے، یہ کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہے۔ اپنے بہت سارے اعزاء اقربا کو زحمت دینا، انہیں ایئرپورٹ تک لے کے جانا، یہ توقع کرنا کہ وہ ایئرپورٹ پہ آپ کو آ کے رخصت کریں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ نہیں تھا، ہمارے صحابہ اکرام کا طریقہ اس طرح کا نہیں تھا۔ جب وہ حج سے نکلتے تھے بڑی خاموشی کے ساتھ نکلتے تھے، وہ پورے محلے میں شور نہیں کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے تاکہ ہماری یہ عظیم و شان عبادت ایسا نہ ہو کہ ریاکاری کے نظر ہو کے رہ جائے۔ اب آپ ایئرپورٹ پہنچ گئے، ایئرپورٹ پہ آپ اپنا سامان، جس طرح سے ایئرپورٹ کی جو کارروائیاں ہوتی ہیں، آپ نے بارہا سفر کیا ہوگا یا جنہوں نے نہیں سفر کیا ان کے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو سفر کرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ آپ رہیے، ان کی معیت میں رہیے تو آپ کو آسانی رہے گی۔ ایسے بہت سے لوگ آپ کو اپنے قافلے میں ملیں گے جو پہلے یہ سعادت حاصل کر چکے ہیں، تو ان سے آپ مدد لیجئے۔ ایئرپورٹ میں آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ احرام باندھ لیں۔ آپ اپنے یہ کپڑے جو پہنتے ہیں ان کو اتار کے، چونکہ میقات جو ہے پلین کے اندر آئے گی اور پلین کے اندر آپ کو احرام پہننے میں بڑی دشواری ہوتی ہے، پھر وہاں پہ نماز پڑھنے میں 2 رکعت نماز جو احرام باندھنے کے بعد واجب ہوتی ہے وہ پڑھنے میں دقت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ پلین میں جگہ بہت تنگ ہوتی ہے، اور اگر پلین میں مان لیجیے آپ کا وضو نہیں ہے تو پھر وضو کرنے میں آپ کو چھوٹا سا اسپیس ہوتا ہے واش روم، اس میں آپ کر نہیں پائیں گے۔ بہتر یہ ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ایئرپورٹ پر اچھی طرح بہترین انتظام ہوتا ہے، وہاں پہ واش روم ہوتے ہیں، بیت الخلاء ہوتے ہیں، وہاں پہ وضو کا معقول انتظام ہوتا ہے، پورا پریئر روم بنا ہوا ہے ہر ایئرپورٹ ٹرمینل کے اوپر۔ وہاں پر پہنچ کر آپ جو بھی وقت نماز کا ہے، جس وقت کی بھی نماز ہے، نماز ادا کر کے آپ احرام باندھ لیجئے۔ اور احرام باندھنے کے بعد آپ سبھی جانتے ہیں، آپ تربیتی پروگرام میں آپ نے جس شہر میں بھی آپ ہیں، آپ نے وہ حج ٹریننگ لی ہوگی، آپ جانتے ہیں ایک چادر نیچے باندھی جاتی ہے، ایک چادر اوڑھی جاتی ہے اوپر۔ اس کے بعد وضو کرنا ظاہر ہے کہ احرام کی نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے۔ آپ 2 رکعت نماز احرام کی نیت کر کے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد سلام پھیریے، اور سلام پھیرتے ہی آپ تلبیہ پڑھنا شروع کر دیجئے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ 3 بار پڑھیے۔ مرد حضرات بلند آواز میں پڑھیں گے، خواتین اسے آہستہ آواز میں پڑھیں گی، اور اس کے بعد آپ اگر سر ڈھک رکھا ہے تو اپنے سر سے احرام اتار دیجئے۔ مردوں کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ احرام کی حالت میں سر کو ڈھکیں، قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ سلام پھیرتے ہی احرام کی چادر کو سر سے ہٹا دیجئے اور آپ کا سر بالکل کھلا ہونا چاہیے۔ خواتین کے لیے کوئی مخصوص احرام نہیں ہے، جو کپڑے وہ پہنتی ہیں پاک صاف پاکیزہ کپڑے جس میں ان کا سطر پورا ڈھکے، جس میں ان کی کونیاں، ان کی بازو اور ان کا پورا سراپا جو ہے وہ ڈھک جائے، اور اسکارف وہ اس طرح سے لگائیں کہ جو ہیئر لائن ہے وہ ڈھک جائے، ان کا بال نظر نہ آئے اور ان کی پوری ہیئر لائن جو ہے وہ کور رہے۔ یہی خواتین کا احرام ہے۔ خواتین کو جوتا موزہ پہننے کی اجازت ہے، بلکہ پہننا چاہیے، لیکن مردوں کو پیر کھلا رکھنا ہے، پیر کا جو پشت ہے، اس لیے ان کو وہ جو چپل عام طور پہ جسے ہم عام طور پہ ہوائی چپل کہتے ہیں وہ ان کے لیے زیادہ مفید ہے، اس کو وہ پہنیں۔ جہاز میں بیٹھیں، نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں، ہر جگہ ایک بہترین ذمہ دار شہری ہونے کا مظاہرہ کریں، جلد بازی مت کیجیے۔ شیطان بار بار حج کے سفر کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ظاہر شیطان نہیں چاہے گا کہ آپ اتنے عظیم و شان سفر پہ جائیں اور وہاں کے برکات حاصل کریں، تو آپ کے سفر کو ضائع کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کے اندر غصہ پیدا کرے گا۔ غصہ مت کیجیے، جلد بازی مت کیجیے، چیزیں اطمینان سے ہوں گی۔ ایئرپورٹ پر یا کہیں پہ بھی کوئی مرحلہ ہوتا ہے تو اس میں صبر درکار ہوتا ہے، وہ چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ اب آپ غصہ کر رہے ہیں، آپ اول فول کہہ رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ انتظار کیجئے، صبر کیجئے، صبر کا بدلہ بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ تو کہیں بھی جلد بازی مت کیجئے، اطمینان رکھیے، آہستہ آہستہ چلیے، اٹھتے بیٹھتے چڑھتے، جہاز میں آپ چڑھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، مسافہ کر رہے ہیں، کسی سے مل رہے ہیں، اس کو
ہر موقع کے اوپر آپ تلبیہ کا ورد کریے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بہتر ہے کہ جب بھی آپ تلبیہ پڑھیں تو آپ 3 بار پڑھیے اور اسی کا ورد کریے۔ درمیان میں بیجا گفتگو، بلا وجہ کی گفتگو، فضول گفتگو سے جتنا ہو حتی الامکان اجتناب کیجیے۔ یہ آپ کے سفر کو بہتر سے بہتر کرتا جائے گا۔ آپ پلین میں چڑھ جائیں گے، الحمدللہ پلین میں جب نماز کا جو بھی وقت ہوگا آپ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اپنی سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے، چونکہ رخ مکے کی طرف ہے، آپ کو کہیں مڑنا نہیں، قبلہ رخ تلاش نہیں کرنا، مکے کی طرف ہے، آپ اسی سیٹ کی جانب آپ جو نماز کا وقت ہے قصر نماز ظاہر آپ پڑھیں گے۔ اگر عصر کا وقت ہے تو 2 رکعت پڑھیں گے، اگر عشاء کا وقت ہے تو 2 رکعت پڑھیں گے، مغرب ہے تو ظاہر 3 پڑھیں گے، خاموشی کے ساتھ۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ جہاز کے اندر بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ با جماعت نماز ہو، یہ ممکن نہیں ہے وہاں پر، اس سے نظم و ضبط کے اوپر فرق پڑتا ہے اور اس سے پوری ایک افراتفری کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، وہ مناسب نہیں ہے۔ آپ کا پلین جدہ کے ایئرپورٹ پہ اترے گا، سکون اطمینان کے ساتھ آپ جدہ ایئرپورٹ پہ اتریے اور وہاں پر ایئرپورٹ کے اوپر تقریباً 2-3 گھنٹے آپ کو ضرور لگیں گے، جو وہاں پہ قانونی آپ کے جو کارروائی ہوتی ہے، آپ کی امیگریشن پہ آپ کو جانا پڑتا ہے، اسٹیمپنگ ہوتی ہے آپ کے پاسپورٹ کے اوپر، وہاں انتظار کرنا پڑتا ہے اور وہاں اکثر دیکھا ہے کہ لوگ صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، غصہ کرنے لگتے ہیں۔ دیکھیے ارض مقدس کے اوپر جب آپ پہنچے ہیں تو آپ کو ہمیشہ یہ خیال رکھیے کہ یہ اللہ کی سرزمین ہے نا، اور اسی طرح مدینہ منورہ کے اندر جہاں پہ بھی آپ ہوئے ہمیشہ اس کا خیال رکھیے، یہ دنیا کی اتنی عظیم و شان سرزمین ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مٹی کے حوالے کیا ہے قیامت تک کے لیے۔ کوئی تو بات ہے اس کی مٹی کے اندر، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کا تقدس کو پامال نہ ہونے دیں۔ ہم وقت حتی الامکان کوشش کریں مدینہ منورہ میں جب ہوں تو باوضو رہیں، برابر کوشش کریں کہ وضو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اس مقدس سرزمین کو ہمارا خراج تحسین یہی ہوگا کہ ہم وقت 8 دن 9 دن ہیں کوشش کریں کہ وضو سے رہیں۔ اگر آپ سونے جا رہے ہیں تو وضو کر کے بستر پہ جائیے، اس کا اہتمام کیجیے۔ جدہ ایئرپورٹ پر آپ کو جو دیر لگے گی اس کے بعد آپ باہر آئیں گے تو دیکھیں گے کہ آپ کی بسیں جو ہیں تیار ہوں گی۔ وہاں پر آپ اس بات کا ضرور خیال رکھیے گا، جب آپ ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے تو آپ اپنا سامان پہچانیں گے، بیلٹ سے آپ کا سامان آ جائے گا۔ بہت سے لوگ وہاں آپ کو مدد کرنے کے لیے ملیں گے، آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر جو سیزنل کہلاتے ہیں جو وہاں پہ رکھے جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ آپ کی خدمت کے لیے، آپ کے خادم الحجاج ہوتے ہیں، وہ آپ کی مدد کریں گے، آپ کی رہنمائی کریں گے۔ تو کہیں پہ بھی پینک مت ہوئیے، کہیں پہ بھی غصہ مت کیجیے، پریشان مت ہوئیے، لوگ تھوڑے سا انتظار کریے اور آپ کی مدد ہو جائے گی۔ اپنا سامان لینے کے بعد پھر آپ آئیے اور بس باہر جو ہوگی اس بس میں چڑھنے سے پہلے اپنا سامان اس بس کی چھت پر آپ رکھوا دیجئے۔ جو مرد حضرات ہیں وہ اپنی خواتین کو بس میں بٹھا دیں اور اپنے آپ یہ دیکھیں، خاص طور سے جو جوان لوگ جاتے ہیں، الحمدللہ اب تو بہت نوجوان جانے لگے، وہ خیال رکھیں اپنے والدین کا اور سامان بس میں چڑھا دیں اور پھر وہ بس میں بیٹھیں۔ یہ بس آپ کو، اگر آپ کی فلائٹ پہلے مکہ مکرمہ جانا ہے تو جدہ سے آپ سیدھے مکہ مکرمہ جائیں گے۔ بس آپ کو زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کے اندر مکہ مکرمہ میں پہنچا دے گی۔ ظاہر ہے کہ جب آپ مکے کے قریب ہوں تو آپ کا دل اچھلنے لگے گا اور آپ کی دل کی کیفیت ہوگی کہ میں جس خواب کو دیکھتا تھا آج شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے، اللہ کے گھر میں، بیت اللہ میں، خانہ کعبہ کے قریب پہنچتا چلا جا رہا ہوں۔ تو وہاں پہ ایک کیفیت طاری ہونی چاہیے، آپ کو یاد آنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی فروغ کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے اسی مقدس سرزمین کے اوپر پتھر کھائے ہیں، یہیں پر آپ لہو لہان ہوئے ہیں، یہیں آپ کے پائے مبارک، آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، یہیں پر آپ کے جسم مبارک کے اوپر کوڑا پھینکا جاتا تھا، لیکن اللہ کے نبی کا اسوہ کیا تھا کہ ایک دن کوڑا نہیں پھینکا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت اللہ عالمین تھے، یہ معلوم کرنے پوچھے کہ آج وہ خاتون کہاں ہے اور آپ اس کی مزاج پرسیک ہو گئے۔ آپ نے دیکھا یہ اسوہ ہے۔ ہم اکثر نفرتوں کا رونا روتے ہیں، نفرت کا علاج محبت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کوئی آپ سے نفرت کر بھی رہا ہے تو آپ محبت دیجئے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، میں آپ کو ایک شعر سنانا چاہتا ہوں، یہ دنیا نفرتوں کی آخری دہلیز پر ہے، یہ دنیا نفرتوں کی آخری دہلیز پر ہے، علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ محبت بانٹیے، پیار بانٹیے، ہمدردی بانٹیے، غمگساری کیجیے، درد مندی کیجیے، آپ دیکھیں گے کہ حالات بدل جائیں گے۔ حالات کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ہمیں اپنا کام، شکوہ کرنا، ہر وقت شکوہ کرنا، اندھیرے کا شکوہ کرنا، یہ کہاں مناسب ہے؟ میں آپ سے عرض کروں گا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔
ہم اپنی شمع جلائیں، ہم اپنے اخلاق کی شمع روشن کریں، ہم پھولوں اور گلدستوں جیسا اخلاق پیش کریں۔ حج کے سفر میں آپ کو بہت مواقع ملیں گے لوگوں کے دل جیتنے کے۔ میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ میں نے جو کچھ عرض کیا اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی آگے کے مناسک کے بارے میں، لیکن اس وقت میری گزارش ہے کہ حج کی تیاری اس طرح سے کیجئے کہ آپ جب لوٹیں تو واقعتاً وہ حدیث آپ کے اوپر صادق آئے کہ آپ اس طرح لوٹے ہیں کہ جیسے آج ہی آپ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ میری تمنا ہے، میری دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو اعلیٰ ترین درجے پہ قبول فرمائے اور آپ کو اپنی تمام نعمتیں اور برکتیں سے نوازیں، عرض مقدس کی تمام نعمتیں اور برکتوں سے آپ کو مالا مال کر کے اپنے وطن پہ واپس لائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔